अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर हल्ला मचाने के लिए तैयार है और इस मरतबा वो अपने इक़दामात से हुकूमत को ना सिर्फ हैरान करेगी बल्कि ऐसा सरप्राइज़ देगी कि हुकूमत एकदम हिल के रह जाए। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने 26 अगस्त की तारीख़ का तयन किया है और 26 अगस्त वो तारीख़ है जब इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अपनी 3 साला हुकूमत की कारकर्दगी की एक जामे तफसील आवाम के सामने पेश करने जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने भी इसी मौके, इसी दिन को और उसी वक्त को अपने एहतजाज के लिए, अपने सरप्राइज़ के लिए इसका तयन किया है, इसको अपने लिए मुख्तस किया है। क्योंकि अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी से फरागत के बाद मरियम नवाज़ साहिबा एक मरतबा फिर हो गई हैं सियासत में एक्टिव, और उन्होंने किया है आज एक इजलास जो जाती उम्रा में हुआ। और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि अब हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत हो गया, अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। आप एक थप्पड़ मारेंगे, हमारी तरफ से 2 थप्पड़ आएंगे और बिल्कुल उसी तर्ज के मुजाहरे किए जाएंगे। अब ख़ास तौर पर ये 26 अगस्त को जिस तरीके से नवाज़ साहब के घर के बाहर, यानी कि इवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर PTI वाले मुजाहरे करते थे और किसी को आने जाने नहीं देते थे, रास्ता नहीं देते थे। और कल जिस तरीके से जुनैद सफदर साहब की निकाह के मौके पर लंदन के होटल के बाहर PTI वालों ने जिस तरीके से तमाशा लगाया, बिल्कुल उसी तरीके से अब मुस्लिम लीग नून भी अपने अग्रेसिव स्टांस पर आती जा रही है वापस। इसकी भी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़ैसला ये किया गया है कि जिस वक्त इमरान खान साहब अपनी हुकूमती कारकर्दगी को बताएंगे कन्वेंशन सेंटर के बाहर, उसी वक्त मुस्लिम लीग नून के अरकान एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और उस एहतजाजी मुजाहरे में जो हुकूमती नाकामियाँ हैं उसको उजागर किया जाएगा। बल्कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर, जहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब एक ऐसी ही तकरीब से खिताब करेंगे, बल्कि पेशावर जहाँ पर महमूद खान साहब भी बिल्कुल एक ऐसी ही तकरीब से खिताब करेंगे, और कोयटा जहाँ पर जाम कमाल साहब भी बिल्कुल एक ऐसी ही तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं। यानी वो ये 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स और मरकज़, ये 4 जगह हैं जहाँ पर 26 अगस्त को ये चारों हुकूमतें अपने अपने जो कारकर्दगी है उससे लोगों को, आवाम को आगाह करेंगे। और यही 4 मुकामात को मुस्लिम लीग नून ने अपने पहले स्टेप में एहतजाज के लिए मुंतखब किया है। यानी जहाँ जहाँ पर ये तकरीबात होंगी वहाँ वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और मुस्लिम लीग नून 26 अगस्त को पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पर मनाएगी, क्योंकि ये इसको 26 अगस्त को और 26 अगस्त को होने वाली तकरीब को मुस्लिम लीग नून हुकूमती नाकामियों की एक दास्तान के तौर पर तस्वर करती है। और वो ये कहती है कि जनाब बस अब नहीं, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खैर, इसी इजलास के अंदर इस बात का भी फैसला किया गया कि अब मरियम नवाज़ साहिबा सियासत के अंदर दोबारा ना सिर्फ एक्टिव रोल प्ले करेंगी बल्कि 2 अहम काम करेंगी। एक अहम काम तो ये है कि वो 28 अगस्त को कराची में होने वाले PDM के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगी, ये बात भी तय हो गई। और इसके साथ साथ 29 अगस्त को वो PDM के तहत कराची में होने वाले जलसे से भी खिताब करेंगी। इस बात का भी मुकम्मल तौर पर अब इस पर इत्तफाक पाया गया। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा PDM की मूवमेंट को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए कुछ अग्रेसिव फ़ैसले करने जा रही हैं। और वो PDM के सरबरा इजलास में उन अग्रेसिव फ़ैसलों पर उनको भी एतमाद में लेंगे ताकि वो इन अग्रेसिव फ़ैसलों पर के लिए राय आमा को हमवार किया जा सके और अगले स्टेप में जो एक मुल्क गिर एहतजाज है उसको मुनज़्ज़म किया जा सके PDM के प्लेटफॉर्म से। और उसके लिए मरियम साहिबा ने कुछ अपनी तजावीज़ तैयार कर ली हैं जो वो PDM के सरबरा इजलास में पेश करेंगी। और आज उन्होंने उन तजावीज़ से अपने कुछ जो वहाँ पर इजलास के अंदर जो उनके करीबी रफ़ाकार मौजूद थे उनके साथ भी शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शाहराओं को बंद करने, महंगाई के ऊपर, लाकानूनियत के ऊपर, ख़ास तौर पर लाहौर में जिस तरीके से ये पै दर पे ख़वातीन के साथ दस्तदराजी के वाक़यात हुए हैं, इन मामलात को भी उजागर किया जाएगा। और इसमें ये कहा जाएगा कि देखें, ये वो माशरा बन चुका है, पाकिस्तान में इस वक्त वो सूरत हाल बन चुकी है जहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। इसके साथ साथ इस बात का भी तयन किया गया है कि अब लंदन में जहाँ पर नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकीम है, वहाँ पर अब किसी को उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हाई वैल्यू
اجلاس ہے جس کے اندر بیشتر نمایاں شخصیات بھی موجود تھیں. یہ طے کیا گیا کہ اب کوئی ان کے گھر کے باہر آ کے دکھائے. زبیر گل صاحب نے تو اس کا برملا اظہار بھی کر دیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کوئی نواز شریف کے گھر کے باہر آ کر تو دکھائے. اپنے جو ہم نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا, اب ہماری برداشت کی لمٹ ختم ہو گئی ہے. اب کو جو آئے گا وہ اپنی ذمہ داری پر آئے گا, کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکن ایسی کسی بھی جو حرکت ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. یعنی ایک تھپڑ کے جواب میں 2 تھپڑ لگیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, ایک گالی کے جواب میں 2 گالیاں ملیں گی. لہٰذا اب جو برداشت ہے وہ بالکل ختم ہے. اب اگر لڑائی ہے تو وہ کھلی لڑائی ہے. اس بات کا بھی مکمل طور پر تعین کر لیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی والوں نے اپنی حرکتوں پر غور نہ کیا, اس کو روکا نہیں, اس کو سد باب کرنے کی کوشش نہ کی گئی, تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور یہ آگے ہم بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا, ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, تو پھر اس کے نتیجے میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب تو اس وقت بہت خوش ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت چاند پر ہیں, اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہو چکے ہیں ان کے نزدیک. ان کا یہ ماننا ہے کہ میں اس وقت پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت ہوں, اور میں نے بے شمار کام کیے ہیں. اگرچہ دیکھا جائے تو 3 سال کا اپنا عرصہ مکمل کرنے کے بعد پی ٹی آئی اب اپنی اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے. یعنی 4تھا سال الیکشن کی تیاریوں کا سال ہوتا ہے, اور اسی میں سارا اگلی لائن اپ سے ڈیولپ ہونا ہے. لہٰذا یہ جو 4تھا سال جس کا اب آغاز ہو چکا ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے درد سر بننے والا ہے. یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے, بلکہ یہ ایک ٹائم بم آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے, جو اب ٹک 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 کرتے بجتا رہے گا, اور گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہیں گی. اور وہ ٹائم بم عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہونی ہے, جو تخریب ہونی ہے, جو فصلی بٹیرے انہوں نے بڑی مشکل سے جہانگیر ترین صاحب کی مدد کے ساتھ اکٹھے کیے تھے, یہ بھی ان کے اڑنے کا وقت ہے. اور اس کا اشارہ میں نہیں کہہ رہا, اس کا اشارہ خود ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں. کیونکہ آج ان کا یہ کہنا تھا, بڑی باریک بات, بڑی گہری بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست بحال ہو رہی ہے. یعنی فضل الرحمان صاحب, جن کے بارے میں خود شیخ رشید احمد صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف اور فضل الرحمان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے, لیکن اب وہ یہ بات ماننے پر برملا اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست بحال ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں یعنی افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں, اور یہاں پر اب مذہبی جماعتوں کو ایک مرتبہ پھر نہ صرف تقویت ملے گی بلکہ وہ زیادہ مضبوط ہوں گی. اور میرا یہ اندازہ ہے کہ ابھی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جب سے افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی ہیں, فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ سولو فلائٹس لی ہیں. انہوں نے وزیرستان کے علاقے میں کچھ جلسے بھی کیے ہیں, اور جیسے ہی طالبان نے کابل میں داخل ہوئے اور صدارتی محل پر قبضہ کیا, تو اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک مبارکباد کا ایک بڑا طویل پیغام بھی ان کے لیے جاری کیا گیا. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ شیخ رشید صاحب خود کو گیٹ نمبر 4 کے بہت قریب تصور کرتے ہیں راولپنڈی کے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ گیٹ نمبر 4 کا راستہ فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی کھل گیا ہے. لہٰذا اگر فضل الرحمان صاحب کے لیے وہ دروازے کھل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ دروازے بند ہو رہے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کے لیے وہ دروازے بند ہو رہے ہیں, تو شیخ رشید احمد صاحب بڑی معصومیت کے ساتھ اگر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر یہ وہی ٹائم بم کی ٹک ٹک ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے جس کا اظہار کیا تھا. لہٰذا اب اگر افغانستان کے اندر طالبان مستحکم ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی مذہبی جماعتیں مضبوط ہوں گی. اور اگر آپ گزشتہ 2 دن کے اخبارات دیکھیں, تو یہاں پر آپ کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار سامنے آئے گا, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے. بلکہ آج بھی انہوں نے جو ہے ایک مظاہرہ بھی کیا ہے, جس میں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جناب یہ جو ابھی جو طالبان ہیں ان کو مستحکم کیا جائے, اور ان کے اوپر یہ جو بینس لگے ہیں, یہ سینکشنز عائد کی گئی ہیں, امریکہ نے جس طریقے سے ان کے 9 ارب ڈالر کو اس وقت فریز کیا ہے, منجمد کیا ہے, وہ ریلیز کیا جائے تاکہ طالبان کے پاس پیسے ہیں, وہ اپنا حکومت چلا سکے. اگر ایک ایسی حکومت آ گئی جس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تنخواہیں دینے کے لیے, تو وہ کیسے حکومت چلا سکتے ہیں؟ وہ ملک کا نظام نہیں چلا سکتے. لہٰذا
یہ اس کے لیے جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے اگر رابطے بحال ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ ان کے لیے سیاست کے دروازے بقول شیخ رشید صاحب کھل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہمیں ایم ایم اے کی بحالی کے بھی کچھ امکانات نظر آتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے وہ رزلٹس نہ دے سکی تو اس کے نتیجے میں یہ جو ایم ایم اے ہے اس کی بحالی کے بھی کسی نہ کسی حد تک امکانات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے فیوچر کے اندر، اس میں ایک جانب مسلم لیگ نون آپ کو دوبارہ اگریسو سٹانس کے ساتھ سامنے آتی نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس وقت بھی لندن میں نے آپ کو 2-3 دن سے مسلسل اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت موجود ہے جو نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو بیئر منیمم ہے، یعنی کہ کم از کم لیول کے اوپر جس حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرانے کی کوشش کری ہے، تاکہ ان دونوں کے درمیان جو پلرز ہیں، ان دونوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ کم کیا جا سکے، تاکہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ تو ان تمام جو نکات میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں فضل الرحمان صاحب والے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کا اور شیخ رشید صاحب کے اعتراف کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے لیے اب ایک لائن بن رہی ہے جہاں پر اب اس بات کا بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں اس آپشن یعنی ہائیبرڈ نظام سے ہٹ کر جینون پولیٹیکل فورسز کو، جینون پولیٹیکل طاقت کو بھی سامنے لانا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل احسن اقبال صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سیریس ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ اپنے نوٹس ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے اور اس میں ہم کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ تحریک عدم اعتماد والے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ جو سیاسی ابتری ہے اس کو دوبارہ سمیٹ کے ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا کوئی پلان بن گیا ہے یا بن رہا ہے، جس کے لیے یہ تمام راستے کھل رہے ہیں۔ اب جہاں تک مسلم لیگ نون کے اگریسو سٹانس کا تعلق ہے تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خود پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، جو بار بار مسلم لیگ نون کو اس لیول پر جانے پر مجبور کر رہی ہے جہاں پر مسلم لیگ نون آج تک نہیں گئی۔ 90 کی دہائی کی سیاست جب سے انہوں نے ختم کی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اس سیاست کی طرف نہیں گئے، نہ ہی جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اس اگست کے مہینے میں لندن کے اندر جس طریقے سے ادھم مچایا گیا، جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی، تو اس کا یہ ایک نیچرل رزلٹ ہے جو یہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہاں پر جو رزلٹ ہے وہ اس سے زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک حمایت، ایک ماس اسکیل جو ورکرز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہیں، لہٰذا یہاں پر ان کے لیے زیادہ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اب پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے، لیکن سوچنے کے لیے آسمان سے نیچے اتر کر زمین پہ پاؤں رکھ کے زمینی حقائق کو جانچنا، زمینی حقائق کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ ہم اپنی کارکردگی کے ڈھول کو پیٹنا چاہ رہے ہوں یہ سوچے بغیر کہ لوگ جو اصل میں آپ کا جو جھوٹ ہے وہ سن کے تھک چکے ہیں، جن کو اس بات کا اندازہ ہے کیونکہ وہ پس رہے ہیں مہنگائی میں، بےروزگاری میں، لا قانونیت میں، ہر ایک جگہ پر مافیاز کے کنٹرول میں، وہ کدھر جائیں گے؟ آپ تو اپنی کارکردگی کے عجیب و غریب قسم کے فگرز لگا کے، کچھ گمکس لگا کے، کچھ عجیب و غریب قسم کے گرافکس دکھا کر یہ بتا دیں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن وہ جس کی جیب سے سب کچھ نکل رہا ہے وہ جا کے کیا کرے گا؟ اس سوال کا جواب شاید عمران خان صاحب کے پاس نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ 26 اگست کو اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامیوں کا بھی ذکر کرتے، لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے جو شاید ان کے پاس نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔